ठीक 15 रोज बाद ताबान अपने मोहसिन रोहतास और दोस्त होशमंद के साथ सोर में मौजूद था। अहले सोर के हौसले बुलंद थे। शहरियों के रवैये से अंदाजा होता था कि इन्हें अपने दिफा पर मुकम्मल भरोसा है और वो यूनानी फौज के सामने हथियार डालने का सोच भी नहीं सकते। शहर में ना सिर्फ रोजमर्रा के मामूलात जारी थे, बल्कि राग रंग की महफिलों और दीगर तफरीहात पर भी कोई असर नहीं पड़ा था। सोर में पहुंचकर सरदार रोहतास ने पहले ताबान की आज़ादी का जश्न मनाया। नहा धोकर रेशमी लिबास पहना, शहर की एक महंगी बाम गाह में पुरतकल्लुफ खाना खाया और रात भर के लिए शराब में डूब गया। इसके बाद वो लोग बाकायदा सिपाह के तौर पर अपना इंदराज कराने के लिए छावनी पहुंच गए। यहाँ इन्हें हस्बे काबिलियत मुख्तलिफ मरातिब सौंप दिए गए और बरसरे पैकार कमानदारों के साथ मुंसलिक कर दिया गया। ताबान ने इन तमाम तर मसरूफियात के दौरान किसी जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं किया। एक अजीब तरह की बेहिसी इस पर तारी हो चुकी थी। लगता था इसे जंग के हंगामों से कोई सरोकार है और ना इस बात में दिलचस्पी है कि कौन हारता है और कौन जीतता है। इसकी आंखों में जैसे कोरा की बर्बादी का मंजर जम चुका था। अगले रोज सरदार रोहतास और होशमंद इसे जंग की सूरत हाल दिखाने के लिए फसील पर ले गए। फसील के गर्दो नवा में शोरे महशर बरपा था। ताबान को अपने सामने निशेब में दूर तक नजर आ रहा था। शुमाल में हद्दे निगाह तक सिमंदर का नीलगू पानी था। इस पानी को मशरिक में शाम और लबनान के तवील साहिलों ने रोक रखा था। फसील की बुलंदी से सोर की दोनों बंदरगाहें भी दिखाई दे रही थी। जुनूबी बंदरगाह को मिस्री बंदरगाह कहा जाता था। ये तंग सी खाड़ी थी जिसे अहले सोर ने शहतीरों से बंद कर दिया था। जो बंदरगाह शुमाल की तरफ थी इसे सैदाई बंदरगाह कहते थे। ये निस्बतन वसी थी और इसे बंद करने के लिए वहां जंगी कश्तियां लंगर अंदाज कर दी गई थी। ताबान को वो पथरीला रास्ता भी नजर आया जो 18 फीट गहरे समंदर में आगे बढ़ता फसील से करीबन 100 गज दूरी पर पहुंच चुका था। रास्ते के आखिरी सिरे पर बुलंदो बाला बुर्ज तामीर कर दिए गए थे और वहां से फसील पर मुसलसल तीरंदाजी हो रही थी। रोहतास, ताबान और होशमंद दोपहर तक फसील पर मौजूद रहे। जब वो छावनी वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, दफतन पथरीले रास्ते के इर्द गिर्द होने वाली झड़पों में शिद्दत आ गई। ताबान ने देखा बंदरगाह में एक बड़ी कश्ती नमूदार हुई। कश्ती के अगबी हिस्से में बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ था, जिसकी वजह से अगला हिस्सा ऊपर को उठ गया था। अगले हिस्से में फालतू मस्तूल भी थे जिनके साथ बड़ी बड़ी देगे लटक रही थी। मस्तूलों के नीचे खुश्क ईंधन के गड्ढे बंधे हुए थे। दूर से देखने पर भी अंदाजा हो जाता था कि इन गड्ढों पर खूब तारकोल मल दिया गया है। कश्ती के मल्लाह मुवाफिक हवा से फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी से कश्ती को चोबी बुर्जों के पास ले आए। इससे पेशतर के यूनानी सिपाही दिफाई कार्रवाई करते। उन्होंने कश्ती को बुर्जों से लगा दिया और इसके अगले हिस्से में जलती हुई मिशलें फेंककर पानी में कूद गए। यूनानियों की तामीर करदा बुर्जों में यक बारगी आग भड़क उठी। कश्ती को अरशे के अंदर भी आग लग गई। सामने के मस्तूल गिरकर बुर्जों से टकराए। मस्तूलों से बंधी हुई देगे उलट गई। इन देगों में गंधक, तारकोल और तेल वगैरह भरा गया था। ये आतिशगीर मादा निकलकर आग में गिरे तो जैसे आतिश फिशा फूट पड़ा। 24 बुर्जों समेत इर्द गिर्द की हर चीज शोलों और धुएं में छुप गई। फसील पर से ये मंजर देखकर सोर के सिपाहियों ने फातिहाना नारे बुलंद किए। थोड़ी देर बाद जब आग और धुएं के बादल छटे तो यूनानी फौज के तामीर करदा बुर्ज नापैद हो चुके थे। सरदार रोहतास के चेहरे पर दबा दबा जोश नजर आ रहा था। इसने ताबान का कंधा दबाते हुए कहा, देखा तुमने, सोर के जंगजू यूं ही मुजाहमत नहीं करते।
सिकंदर को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ताबान का चेहरा बदस्तूर बेतासुर था। इसने कहा, मेरा ख्याल आपसे मुख्तलिफ है। मैंने सिकंदर को बहुत करीब से देखा है। वो बहुत दूर तक जाने का अज़्म रखता है और जिन्होंने दूर जाना हो इनके इरादे बहुत पुख्ता होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस शहर की इसके लिए जल्दी शहर को तस्खीर करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। रोहतास ने थोड़ा सा पीछे हटकर गौर से ताबान को देखा और बोला, मुझे लगता है तुम अभी तक सिकंदर के मातहत की हैसियत से सोच रहे हो। क्या मैं तुम्हें अभी इसका वफादार समझूं? ताबान अफसुदगी से बोला, आप मुझे किसी का भी वफादार मत समझें। मैं आपको बता चुका हूँ, जंगो जदल से मेरा दिल भर गया है। किसी वक्त मुझे लगता है कि अब मेरी तलवार कभी किसके हक में ना उठेगी, मार्शा और कोरा के हक में भी नहीं। सरदार रोहतास ने पूछा, वो लड़ाई नहीं, वो तो एक कर्ज है जो मैंने चुकाना है और शायद इसी के लिए जिंदा भी हूँ। रोहतास कुछ देर इसे गहरी नजरों से देखते रहा, फिर इसके शाने झंझोड़कर बोला, ताबान, तुम मौत के मुंह से बचकर आए हो। अब जिंदगी की तरफ लौटो, जिंदगी की तरफ देखो, वो है जिंदगी। थिरकते शबाब को इस शबस्तान में नींद गंवाने का नाम जिंदगी नहीं। आओ मैं तुम्हें जिंदगी दिखाऊं। ताबान ने देखा, फसील के नीचे शहर की फौज की मखमूर सिपाहियों के घेरे में एक लुबनानी रक्कासा लहक लहक कर गा रही थी। सरदार रोहतास ताबान को फसील से नीचे लाया और लुबनानी रक्कासा का रक्स दिखाने लगा। ये एक खूबसूरत खानाबदोश लड़की थी। इसका जिस्म मचल रहा था और सैकड़ों जलती निगाहें इस पर मरकूज थी। वो एक दिलकश लुबनानी गीत गा रही थी। गीत के बोल कुछ यूं थे, ऐ प्यार करने वाले होशियार, वक्त की मखमूर हवा तुझे लोरिया देकर सुला न दे, तेरे दिल में इंतजार का दिया बुझा न दे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बहाने तेरी बेकली को चैन आ जाए, तेरी तमन्ना किसी खिलौने से बहल जाए। मैं कसम खाती हूँ बहारों की और रुए जमीन के सबसे खूबसूरत नज़ारों की, और हर इस चीज की जिसकी दीद जिनसे सीनों में ठंडक उतारती है। जिस आंच में इंतजार मरता नहीं, इस आंख में महबूब उतरता है, इस आंख में महबूब उतरता है। रक्कासा की दिलनशी आवाज ने ताबान के सीने में यासियत भर दी। वो खोई नजरों से रक्स का मंजर देखता रहा। वो जानता था ये हसीनो जमील रक्कासा इसकी दस्तरस में है। वो रजामंदी का हल्का सा भी इशारा दे दे तो सरदार रोहतास मांगी कीमत देकर इस रक्कासा को ताबान की खलवत गाह में पहुंचा देगा। लेकिन ताबान के दिल में ऐसी ख्वाहिश का गुजर तक नहीं था। वो तो रक्कासा के पुरसोज गीत में खोया हुआ था। इसकी निगाहों में मार्शा की सूरत घूम रही थी। कोरा की मौत एक ऐसे तूफान की तरह थी जिसने गिरदो पेश का हर खूबसूरत मंजर गर्दो गुबार में छुपा लिया था। पिछले 8-10 माह में ये जहरीला गर्दो गुबार मार्शा की यादों पर छाया रहा था। वो मार्शा को भूला नहीं था, लेकिन शोलों में अंगारे छुप जाते हैं। मार्शा की याद भी कोरा के ख्याल में छुपी हुई थी। रक्स खत्म हुआ तो खानाबदोश रक्कासा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अंगूठियां फरोख्त करने लगी। इन अंगूठियों में एक ही तरह का नारंगी पत्थर जड़ा हुआ था। रक्कासा का दावा था कि ये अंगूठी पहनने वाले के दिल में अपने महबूब की याद का दिया सदा रोशन रहेगा। पत्थर का नारंगी रंग भी इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अंगूठी पहनने वाले को अपने महबूब का वस्ल नसीब नहीं हो जाता। सिपाही बड़े शौक से ये अंगूठियां खरीद रहे थे। ताबान की ख्वाहिश का अंदाजा करते हुए होशमंद ने एक अंगूठी खरीद कर ताबान की उंगली में पहना दी। ताबान अजीब महवियत से अंगूठी को देखने लगा। सरदार रोहतास बोला, सायों के पीछे मत भागो ताबान, साए महरूमी के सिवा और कुछ नहीं देते। इन अंगूठियों में क्या रखा है? जिंदगी पत्थरों में नहीं, नर्मो नाजुक सोचों और उदास जिस्मों में मिलती है।
قریب کھڑا ایک ادھیڑ عمر سپاہی بولا، سردار اس انگوٹھی کو معمولی نہ سمجھو، اس میں جڑا پتھر اس علاقے کا نایاب تحفہ ہے۔ یہ پتھر سوق الفت کے اس مشہور محل سے لایا گیا ہے، جہاں ایک گمنام شاعر کا روتا ہوا مجسمہ ان گن زمانوں سے ایستادہ ہے۔ کون تھا وہ شاعر؟ ہوشمند نے پوچھا۔ ایک عاشق تھا، اسے حیفا کے ایک کماندار محب تابش کی بیٹی روبینہ سے عشق ہو گیا تھا۔ کہاوت کے مطابق وہ اپنی حویلی کی چھت پر کھڑا ہر وقت محبوبہ کے جھروکے کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد روبینہ نے بھی شاعر میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ کوئی ایسا ویسا نامور شاعر نہیں تھا، لیکن محبت کی شدت نے اس کے شعروں کو حدت سونپ دی۔ اس کا کلام اہل حیفا اور جافا کے دلوں میں آتش بھڑکانے لگا، لیکن اس آتش نوا سے اس کی محبوبہ نے کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا۔ شاعر حساس دل کا مالک تھا، وہ چاہتا تھا محبوبہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ اس کی تمنا تھی کہ راہ الفت پر پیش قدمی یک طرفہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی حویلی کے باغ میں کپاس کا ایک پودا لگایا، پھر شب و روز اسے اپنے آنسوؤں سے سینچا۔ جب آنسوؤں سے سینچی ہوئی کپاس تیار ہو گئی تو اس نے چاندنی راتوں میں بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کاتا اور ایک کپڑے کی شکل دی۔ تب اس نے اپنے خون کو مشک نافہ میں ملا کر ایک روشنائی تیار کی اور کپڑے کے ٹکڑوں پر ایک محبت نامہ لکھ کر اپنی محبوبہ تک پہنچایا۔ اس کے بعد وہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ محبوبہ محبت نامے کا جواب دے گی، لیکن وہ ایک عورت تھی۔ نرگسیت اس کی فطرت تھی، چاہنے کی بجائے وہ چاہے جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ اپنی جگہ مجبور تھی اور شاعر اپنی جگہ لاچار۔ یوں ان کی پیار کی کہانی نے عجیب و غریب رخ اختیار کر لیا۔ دنیا بھر کی پیار کی کہانیوں میں چاہنے والوں کے راستے میں زمانہ دیوار بنتا ہے، لیکن اس کہانی میں چاہنے والے خود ہی اپنے راستے کی دیوار بن گئے۔ ان کے پیار کا دشمن کوئی نہیں تھا، ان کا ملاپ عین ممکن تھا، لیکن انہوں نے انا کے بت کو اپنے پیار کا دشمن بنا لیا۔ وہ شب و روز ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے کی پیش رفت کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مہلت ختم ہو گئی جو قدرت کی طرف سے پیار کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ ایک رات دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ ایک منادی کرنے والے نے ان سے کہا، کل کا سورج تمہارے سروں پر چمکنے والا آخری سورج ہوگا۔ اگر سورج کی حدت میں تمہارے پتھریلے قدم موم ہو گئے تو بجا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوریاں تمہارا مقدر ٹھہریں گی۔ اگلے روز سورج دیوتا کا رتھ اپنی سنہری گزرگاہ پر گامزن ہوا تو وہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اس پل پل گزرتے وقت کو تھام لینا چاہتے تھے، اپنے ارادوں میں کچھ لچک پیدا کر لینا چاہتے تھے، لیکن فیصلے کے بالکل قریب پہنچ کر وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس دوران سورج دیوتا کے رتھ نے اپنا سفر مکمل کر لیا۔ اچانک نیلگو آسمان تاریکی میں چھپ گیا، اس کے ساتھ ہی ایک طوفان بلاخیز نمودار ہوا۔ ایک تند ہوا چلی اور روبینہ کو اپنے دوش پر سوار کر کے نامعلوم فاصلوں پر لے گئی۔ ایک تاریک بادل سے سائقہ لبکی اور شاعر کو اس کے مقام پر پتھر کر گئی۔ وہ پتھر آج بھی سوق الفت کے قریب ایک ویران حویلی کی چھت پر موجود ہے اور دیکھنے والوں کو ایک برباد محبت کی کہانی سناتا ہے۔ شاعر کا وہ مجسمہ ایک عجیب وضع کے چبوترے پر کھڑا ہے۔ یہ نگینہ جو تم نے انگوٹھی میں دیکھ رہے ہو، یہ اسی چبوترے کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کو معمولی مت سمجھو، یہ حقیقت ہے کہ اسے پہننے والے کے دل میں اپنے محبوب کی یاد ایک نہ ختم ہونے والی خوشبو کی طرح سلگتی رہتی ہے۔ ادھیڑ عمر سپاہی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ چھاؤنی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لبنانی کی باتیں سننے کے بعد وہ اس معمولی انگوٹھی کو نہایت غور و خوض سے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اچانک انہیں بے پناہ شور و غل سنائی دیا۔ چھاؤنی کے احاطے میں سپاہی فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے اور تلواریں لہرا لہرا کر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے تھے۔
بہت سے چہرے ایسے بھی تھے جن پر جوش و خروش کی بجائے مردنی چھائی ہوئی تھی۔ تابان وغیرہ کو اندازہ ہوا کہ کوئی اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے چھاؤنی میں پہنچے۔ انہیں یہ خبر ملی کہ قبرص کی حکومت، جسے اہل سور کو بہت سی امیدیں تھی، سکندر کی طرفدار ہو گئی ہے اور 120 بحری جہازوں پر مشتمل قبرص کا عظیم الشان بحری بیڑا سکندر کی حمایت میں سیدہ پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک زبردست سیاسی کروٹ تھی۔ اب اہل سور بجا طور پر یہ اندیشہ کر سکتے تھے کہ علاقے کی دیگر طاقتیں بھی ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں گی۔ سور کے ناقابل شکست دفاع کو توڑنے کے لیے سکندر نے زبردست حکمت عملی اور تندہی سے کام لیا۔ روڈز اور جوبیل سے جہاز سازی کے ماہر بلائے گئے اور انہوں نے قبرصی جہازوں پر دیو ہیکل منجیقیں نصب کر دی۔ بڑے بڑے جہازوں پر دفاعی برج تعمیر کیے گئے۔ کریٹ کے وہ افسران جنہیں بحری جنگوں کا وسیع تجربہ تھا، مقدونیہ کے ہنر مندوں کو جنگی جہازوں پر منجیقیں اور دیگر اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دینے لگے۔ مختصر عرصے میں متحدہ یونانی فوج نے محض جنگی جہاز تیار نہ کر لیے، بلکہ ایسی بحری فوج منظم کر لی جو محاصرے کے سامان اور رسد کے لوازمات اور منجیقوں سے لیس تھی۔ اور پھر 332 قبل مسیح کے موسم گرما کا وہ قیامت خیز دن طلوع ہوا جب اہل سور نے اپنی مضبوط فصیلوں کے اوپر سے ایک دم بخود کرنے والا منظر دیکھا۔ ان کے ناقابل شکست حصار کو زیر و زبر کرنے کے لیے ایک زبردست بحری فوج فصیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یونانیوں کے تعمیر کردہ راستے کے دونوں طرف جنگی جہازوں کی قطاریں نظر آ رہی تھی۔ ایک سیل بے امان تھا جو ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے کناروں سے اچھلا جا رہا تھا۔ یہ کوئی مختصر معرکہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی جنگ تھی جو 1-2 دن میں ختم ہو جاتی۔ یہ تو زور آزمائی کا خون چکا سلسلہ تھا جو تباہی اور بربادی کے سنگ سنگ طویل ہوتا چلا گیا۔ سور کے ارد گرد ہونے والی کشمکش انتہائی سنگین ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی تھی۔ دونوں طرف کے ماہرین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ ہر حربے کا توڑ کیا جا رہا تھا، ہر توڑ کے بعد نیا حربہ استعمال ہو رہا تھا۔ یونانیوں نے 18 فٹ گہرے سمندر کو پاٹ کر پتھریلا راستہ فصیل تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس دوران اہل سور فصیل کے اس حصے کو ناقابل گمان حد تک مستحکم کر چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یونانی سالاروں نے اس حصے کو نشانہ بنانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ وہ منجیق بردار جہازوں کو فصیل کے کمزور حصوں کی طرف لے آئے اور سنگ باری شروع کر دی۔ منجیقیں چلانے کے لیے ضروری تھا کہ جہاز لنگر انداز رہیں، لیکن سور کے غوطہ خوروں نے اس تیزی سے لنگروں کے رسے کاٹنے شروع کر دیے کہ سنگ بازی ناممکن ہو کر رہ گئی۔ یونانیوں نے رسے کی جگہ آہنی زنجیریں استعمال کی تو اہل سور نے منجیقوں کے ذریعے ان تمام مقامات پر بھاری شہتیر پھینک دیے جہاں یونانی جہاز لنگر انداز ہونا چاہتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یونانیوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ایسے طاقتور آلے لگا دیے جو شہتیروں کو اٹھا کر راستہ صاف کر سکتے تھے۔ اس کشمکش کے دوران سور کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا گیا۔ جن یونانی جانبازوں کو حملے کے لیے آگے بڑھنا تھا، ان کے استعمال کے لیے عارضی پل تعمیر کر دیے گئے تاکہ وہ جہازوں سے کودتے ہی فصیل پر چڑھ جائیں۔ آخر ایک روز بھرپور حملے کا آغاز ہوا۔ بھاری منجیقوں نے زبردست سنگ باری کر کے فصیل میں جگہ جگہ رخنے ڈال دیے اور بندرگاہ کے راستوں کے قریب 2 مقامات پر فصیل بری طرح متاثر ہوئی۔ اب مشینوں کی جنگ انسانوں کی جنگ میں بدل گئی۔ سینکڑوں زیرہ پوش جانباز عارضی پلوں پر پہنچے اور فصیل پر حملہ آور ہو گئے۔ ناقابل شکست کی شکست کا وقت آ گیا تھا۔ جب فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا، تابان، ہوشمن اور روہتاس فصیل کی ایک مضبوط برجی پر موجود تھے۔ وہ تینوں مکمل جنگی لباسوں میں تھے،
اور لڑائی میں کودنے کے لیے قطعی تیار۔ روہتاس نے تابان کی طرف ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا اور بولا، مجھے معلوم ہوتا ہے تابان، آج میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ اگر ہم دونوں بچ بھی گئے تو تم مجھ سے بہت دور جا چکے ہوگے۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی سکندر مقدونوی کے وفادار ہو۔ ایرانی ہونے کے باوجود تمہاری تلوار آج بھی سکندر کے حق میں اٹھے گی، اور لڑائی کے بعد تمہاری واپسی میری طرف نہیں، سکندر کی طرف ہوگی۔ تابان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، سردار روہتاس، کاش میں آپ کی غلط فہمی دور کر سکتا۔ آج میں شاید آخری بار میدان جنگ میں قدم رکھوں گا، لیکن لڑنے کے لیے نہیں، صرف اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے، اور میرا ہدف آپ جانتے ہی ہیں۔ سردار شلال ہے، اس ہدف کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ میں اس سے لڑوں گا، اسے قتل کروں گا یا اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ روہتاس کچھ دیر کھوئی کھوئی نظروں سے تابان کو دیکھتا رہا، پھر بولا، دیوتا تمہاری حفاظت کریں، آپ کی بھی۔ تابان نے کہا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے بغل گیر ہوئے، پھر اپنے اپنے خود پہن کر تلواروں سے مسلح ہوئے اور مختلف اطراف میں پڑ گئے۔ چند قدم اٹھانے کے بعد تابان واپس مڑا۔ سردار روہتاس، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سردار مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تابان نے کہا، سردار، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ مجھے جبل الشیخ کے قید خانے سے نکالنے کے لیے کئی ماہ تک اپنی جان جوکھوں میں ڈالے رکھی۔ دشمن ہونے کے باوجود آپ نے قدم قدم پر میرے لیے مصیبت جھیلی۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو یوں اہل سور کے حق میں لڑتے دیکھوں۔ اس کی وجہ؟ روہتاس نے پوچھا۔ وجہ وہی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اہل سور اس لڑائی سے تباہی و بربادی کے سوا کچھ حاصل کر سکیں گے۔ میں سکندر کو بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اہل سور نے اسے مشتعل کر کے سخت غلطی کی ہے۔ روہتاس نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہے تابان، اب تو یہ غلطی ہو چکی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، اور تم جانتے ہو ایک سچا سپاہی اس مرحلے پر پیچھے نہیں ہٹتا۔ روہتاس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ تابان نے اسے ایک مرتبہ پھر گلے لگایا اور الوداع کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ہوش مند اس کے ساتھ تھا۔ قریباً یہی وقت تھا جب سور کی ناقابل شکست فصیل بندرگاہ کی جانب سے اچانک گر گئی۔ اس شگاف سے سینکڑوں یونانی سپاہی فلک شگاف نعرے بلند کرتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ان کی تلواروں میں بجلیاں اور آنکھوں میں شعلے تڑپ رہے تھے۔ اہل سور کی طرف سے انہیں کئی ماہ تک جان لیوا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بے شمار جانی و مالی نقصان کے بعد آج وہ یہ حصار توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ سراپا وحشت و انتقام تھے۔ ان کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ آج وہ سور کے باشندوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دوسرے مقام سے بھی فصیل ٹوٹ گئی۔ ان دونوں مقامات سے شعلہ فشاں یونانیوں کا ایک سیل رواں شہر میں داخل ہونے لگا۔ سور کے ہراول دستے ابھی تک اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھے۔ انہوں نے شدید مزاحمت کی، کئی مقامات پر زبردست رن پڑا، لمحوں میں کشتوں کے پشتے لگ گئے، لیکن جلد ہی یونانی فوج کا دباؤ پڑتا چلا گیا۔ ہر طرف ہتھیاروں کی جھنکار تھی، زخمیوں کی چیخ و پکار تھی، اور جوشیلے سپاہیوں کے نعرے تھے۔ اس ہنگامہ محشر میں تابان جنگجو دستوں کے درمیان سے راستہ بناتا ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بے قرار آنکھوں کو کسی کی تلاش تھی۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی تلوار کسی کے خون کی طلب میں ہانپ رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں تھا جس نے کورا کو اذیت ناک موت سے دوچار کیا تھا، جس نے اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر ایک کمزور عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے؟
گاہے بگاہے یونانیوں سے تابان کا تصادم بھی ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے پہلو بچا کر اور کسی سے ٹکرا کر آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود تھا، کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، یہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ مقدونوی فوج کا خطرناک ترین جنگجو آج ایک اہم مقدونوی سردار کو ختم کرنے کی مہم پر نکلا ہے۔ سکندر کے ترکش کا ایک کارگر تیر آج اسی کے ایک معتمد سردار کی طرف محو پرواز تھا۔ تابان مار دھاڑ کرتا اب کافی آگے نکل آیا تھا۔ آخر اسے سردار شلال نظر آ گیا، وہ باپیادہ تھا۔ تابان نے اسے اس کے 2 سنہری پروں والے مخصوص قوت سے پہچانا۔ وہ ان خاص محافظوں میں شامل تھا جو سالار اعظم سکندر کو چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سر تا پا لوہے میں غرق تھا، اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط کمان تھی۔ وہ بڑی تیزی سے مخالف سپاہیوں پر تیر چلا رہا تھا۔ تیر اندازی کے دوران وہ گاہے بگاہے اپنی کمان بلند کرتا اور ایک فلک شگاف نعرہ لگاتا۔ اس کی آواز کسی بھینسے کی کرخت اور بھاری تھی۔ اس کا سراپا دیکھ کر تابان کے سینے میں آتش فشاں کے دھماکے ہونے لگے۔ اسے لگا اگر وہ سردار شلال پر جھپٹنا پڑا تو اس کا جسم پھٹ جائے گا، سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، یا پھر غضب کی شدت اسے بھاپ بنا کر اڑا دے گی۔ اس کے وجود کا ہر رگ و ریشہ تن گیا، ہر ذرے میں وہ اذیت سمٹ آئی جو کورا نے اس ویران جنگل میں اس بند گھوڑا گاڑی میں برداشت کی تھی۔ وہ دیوانہ وار سردار شلال کی طرف بڑھا۔ سردار شلال اور اس کے درمیان درجنوں آہن پوش چوکنا ہو گئے۔ ان کی تلواریں تابان کو روکنے کے لیے اٹھی، لیکن وہ رکنے کے لیے نہیں بڑھا تھا۔ اس کا رکنا ممکن ہی نہیں تھا۔ شاید وہ مر بھی جاتا تو اس کی لاش اپنے پاؤں پر چل کر شلال تک پہنچ جاتی۔ اس کے راستے میں آنے والے یونانی سپاہی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑے، کوئی دائیں طرف گرا، کوئی بائیں طرف، کوئی عضو بدن سے محروم ہوا، کوئی روح بدن سے۔ یوں لگا ایک خونی لکیر سی یونانی دستے کے درمیان سے لپک گئی ہے۔ تابان نے 15-20 گز کا فاصلہ طے کیا تو حیرت میں ڈوبے ہوئے محافظ جیسے ہوش میں آئے۔ وہ تلواریں سونت کر تابان کے مقابل ہوئے۔ وہ تابان کو روکنا چاہتے تھے۔ انہیں لگا کوئی سرفرا جنگجو ان کے سالار اعظم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ہمت سے تابان کے آگے ڈٹ گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس تلوار کے مقابل آنے کی غلطی کر رہے ہیں جو اپنی کاٹ میں بے مثال اور برتری میں تسلیم شدہ ہے۔ چند ہی لمحوں میں تابان نے کئی لاشیں بچھا دی اور دیوانہ وار چیختا ہوا سردار شلال کی طرف بڑھا۔ شلال کی چھٹی حس جیسے اسے موت کی آمد سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے اپنی طرف لپکتے ہوئے تابان کو دیکھا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے اور کیوں اس کی طرف آ رہا ہے، رخ پھیر کر بھاگا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ مقدونوی فوج کا ایک جرری جنگجو سر تپا آہن میں غرق اور اپنے ساتھیوں میں گھرا ہوا ایک تنہا شخص سے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھا۔ معلوم نہیں اس نے فرشتہ اجل کے پردوں کی پھڑپھڑاہٹ سنی تھی یا تابان کی آمد کا منظر ہی ایسا ہیبتناک تھا کہ وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ بھاگا تو تابان سے اس کا فاصلہ 10 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ ان لمحات میں تابان کو یوں محسوس ہوا اس میدان جنگ میں سردار شلال کے سوا کوئی زیرو باقی نہیں رہا۔ ارد گرد کا ہر منظر اس کی نگاہوں میں دھندلا چکا تھا، بس شلال تھا اور وہ 10 قدم کا درمیانی فاصلہ تھا۔ اسے لگا کہ اس کے دائیں طرف 4-5 قدم کے فاصلے پر سکندر کھڑا ہے۔ پھر اسے یہ بھی پتا چلا کہ سکندر کا تلوار والا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ اس نے سکندر کی تلوار اپنے سر سے ٹکرانے اور اپنی آہنی خود کے گرنے کی آوازیں سنی، لیکن اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی
اور نہ ہی اس کی نگاہوں نے اپنا مرکز تبدیل کیا۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح شلال کی طرف لپک رہا تھا۔ اس کے پیچھے آوازوں کا ہجوم تھا، نیزوں کی سنسناہٹ تھی اور قریب آتے قدموں کی گونج، لیکن وہ بھاگتا چلا گیا۔ شکار اور شکاری کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ شلال کو موت سے دور رکھنے والے 10 قدم طے ہو گئے۔ رک جاؤ، رک جاؤ! ایک توانا بازو تابان کے گلے میں حمائل تھا اور ایک آواز اس پر چلا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ بازو سالار اعظم سکندر کا ہے اور پاٹدار آواز بھی اسی کی ہے۔ وہ اسے روک رہا تھا۔ متحدہ جمعیت یونان کا سالار اعظم اسے روک رہا تھا، لیکن تابان رکنے اور ٹھہرنے کی حد سے گزر چکا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جست کے ساتھ شلال پر یلغار کی۔ اس کی وزنی تلوار شلال کی زرہ توڑتی ہوئی کمر میں پیوست ہوئی اور ناف کی طرف سے باہر نکل آئی۔ سردار شلال ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ اوندا منہ گرا اور تڑپنے لگا۔ تابان نے تلوار کھینچی تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تابان پر تھی اور پتلیوں میں دنیا جہاں کا خوف سمٹا ہوا تھا۔ تابان نے دوسرا وار اس کی آنکھوں پر ہی کیا اور خون آلود تلوار اس موذی کا کاسہ سر میں دھنسا دی۔ اس وقت تک درجنوں آہنی بازو تابان کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ ان میں 2 بازو سالار اعظم سکندر کے بھی تھے۔